لا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون. الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفتن. الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود. والصلاة والسلام على أكرم الأنبياء والمرسلين شفيع المذنبين خاتم النبيين رحمة للعالمين بالقاسم محمد. والفرج وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله في الأرضين صاحب العصر والزمان خليفة الرحمن إمام الإنس والجان الذي بيمنه رزق الورى وبه ثبتت الأرض والسماء. اللهم عجل فرجه الشريف. أما بعد فقد قال الله وهو أصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. صلوات پڑھیے محمد وعلى وعجل فرجهم. I begin in the name of Allah, the gracious, the merciful. Today we are talking about knowing a zalim, definition of zulm and zalim. Quran is the best book for all of us, which was revealed to our beloved Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. وَأَجِّلْ فَرَجَهُمْ لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ. Purpose of this book is to bring humankind from darkness towards the light. And Quran gives every example, each and every parable for life to lead properly. If you read Quran, you can see everything what's happening today, what has happened in the past, what will happen in the future. Everything can be seen when we read Quran very closely, openly. That's why always remember, before you go to sleep, sleep with the Holy Quran. 10 ayats a day, recommendation of our beloved Prophet. And with the translation will change your perspective, our perspective inshallah, and change the perspective of humankind. The world will change accordingly. We need tawfiq from Allah subhanahu wa ta'ala. The ayah which I recited for you today is from Suratul An'am, 6th chapter of the Quran, ayat number 82, in which Allah subhanahu wa ta'ala says, الَّذِينَ لَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ. Those whose iman, whose faith never attached to dhulm. That means they never came close to the dhulm. Lam yalbisu libas. Lam yalbisu, they never worn as zulm. They never did zulm. Zulm is injustice, cruelty, inequity. Ulaika lahumul amr. For them there is a peace. Amn is peace. All of us will look forward for the peace. Ulaika lahumul amn wa hum muhtadun. These are the people who are guided ones. Quran says. Two things they are going to get. Number one, if we are closer to dhulm, we will be away from sukoon, from peace, from amn. And if we are away from dhulm, we will be close to the amn, which is peace. And not only we are close to the arm, but also we are guided ones. Allah subhanahu wa ta'ala says,
Many examples have been given. Before I go to the example, I will give the overall picture. Last, on the night of the birth of our beloved Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma salli Ajil Farajam. I was talking about two energies existing in the universe. One is positive energy, another is negative energy. And human being, each and every atom has the ability of attractive forces and also repulsing power. We have the power of attraction and we have the power of repulsion. And with the power of attraction, we need to attract the positive energy as much as we can. That's why every day we offer 5 times a day namaz, and which we say, Ehdana siratal mustaqim. Immediately says, Siratal ladina an'amta alayhim, attracting the positive energy, repulsing ghayril maghdubi alayhim waladdallin. We don't want to be closer to the maghdub upon whom Allah subhanahu wa ta'ala has sent wrath, and those who are misguided ones. We don't want to follow them. We don't want to close to be them. So every day, 10 times a day, Muslim has to say this surah, and it is incumbent upon a Muslim to recite Suratul Hamd in the Salat. And Salat is incomplete without Suratul Hamd. La salata illa bi-Fatiha. There is no namaz but with the Suratul Hamd. Only one salat which has no Suratul Hamd, which is we are scared to offer, that is namaz-e-janaza, namaz-e-mayyit. Other than all sunnat namaz, all nafil namaz, all wajib namaz, we have to recite this surah. Why we have to recite? Understanding the positive energy and attracting, getting closer to the positive energy and repelling the negative energy. Quran says, Zulm is a negative energy, and you have to repel Zulm and also Zalim. In order to understand who is Zalim, what is Zulm, the definition of Zulm and the philosophy we have, Tu'raful Ashya bi Adadadiha. If you want to know anything, you can only know by knowing the opposite. That's why Quran says everything Allah created in opposite. There is a gender for everything. وَخَلَقْنَا كُلَّ شَيْءٍ زَوْجَيْنِ. We have created everything pair. That means there is a male and female in everything. Why? In order to know things. So if we want to know things, we have to know through the opposite. What is the opposite of zulm? Opposite of zulm is adl. What is adala? Definition of adala is وَضْعُ الشَّيْءِ فِي مَحَلِّهِ. Putting things in proper place is called adalat. And misplacement is called zulm. وَضْعُ الشَّيْءِ عَلَى غَيْرِ مَحَلِّهِ. If I am sitting here, instead of sitting this way, if I turn my face, it is a zulm. My amama should be on top of my head. Our cap should be on top of our head. If we put under our feet, it is a zulm. Misplacement is a zulm. And replacement, proper placement is called adala. Definition of adala. Zulm, and two kinds of zulm. One is zulm between me and myself and Allah subhanahu wa ta'ala. We do many mistakes. We are mistake makers. Not only we, even the first human being, Hazrat Adam and Hazrat Hawa, they did mistake, and immediately they asked the forgiveness from Allah by saying, Rabbana innana zalamna anfusana. Oh Allah, we were injustice to ourselves. We were unjust to ourselves. We made mistakes. Please forgive us. Just like in Dua-e-Kumail we recite, what do we say? Zalamtu nafsi. Zalamtu nafsi, that means I was unjust to myself. Oh Allah, I did mistake, many mistakes. Because of this mistake, I am away from the positive energy. Oh Allah, forgive those mistakes so that I can become closer to the negative energy, closer to the positive energy. So every time we need to ask,
That's why our beloved Prophet, he used to do every day 70 times Astaghfirullah Rabbi wa atubu ilayh. What does Astaghfirullah means? I seek forgiveness from Allah subhanahu wa ta'ala and I want to return back to where I left. That means I don't want to lose the elevation which I had before the sin. Once we do sin, we become lower. In order to reach to the, again, I need to do astaghfar. So that astaghfar is in order to repel the negative energy and become closer to the positive energy. And that's why Islam is asking, the biggest shaitan is yourself. It is not outside. There are three kinds of shaitan I was reading today. It's so beautiful. Shaitan-e shahwat, shaitan-e sarwat, shaitan-e qudrat. Three shaitan. So we have shaitan also three in Mecca when you go to Hajj. There is small one, and then middle one, and the big one. Smaller one is a shaitan-e shahwat. What is shaitan-e shahwat? Shahwat is not only towards opposite gender, shahwat of clothing. We have so much, man, how much you want to have clothing. Even there your closet is not room there, still we buy, because we have shahwat of clothing. And we want to buy those, and we do not even consider how many people, they don't even have one pair of clothes. But we do have shahwat. And shahwat of eating. Man, finish it up, man. Don't eat this much. Maulana, today is dawat. So we have to eat. Today is free food. So boti is there. Why don't we finish it up, man? Instead of finishing ourselves, there is a expression in Egyptian. They say, Al-insan yahfuru qabrahu bil asnan. Human being digs his own grave with his teeth. Astaghfirullah. Shahawat of food, shahawat of clothing, shahawat of food, and shahawat of many worldly gains. We have shahawat. That is, shahwa means desire, urges. And likewise, shahwat of opposite gender also, if it is not properly guided, we go into dig. We go into the very disastrous situation. In order to be away from that, you have to say, غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ. That is shaitan-e shahwat. Second shaitan is shaitan-e sarwat. Sarwat is wealth. Shaitan, it attracts us through the shahwa, through the sarwa. Sarwat is wealth. Alhamdulillah, we have houses enough. No. We want more and more and more and more. Okay, have it, man. Khums is wajib. Maulana, how could I give 5%? No, 20%. The interest rate is nowadays is very so low. And these ulama, they are asking us 20% to give it away. Allah says, as much I have given to you. Take out the sense of belonging. One of the philosophy of Islam is La ilaha illallah. That means nothing belongs to me, everything belongs to Allah. If I believe in that nothing belongs to me, that means whatever I possess belongs to Allah. That sarvat is nothing to me. That's why Imam Ali alayhi salatu wasalam says, Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Khada'atni dunya bi ghururiha. Khada'atni in dua kumel. Khada'atni, khada'a means to deceive. This world has deceived me with its ghurur, pride. Once we have this, that, in human being becomes, mashallah, I have this much wealth. It's a shahwat of sarwat. They are gaining more and more and more without understanding the obligation which Allah has put on ourselves. The third shahwat is much more severe, which is shahwat of qudrat. Shaitan of qudrat. Shaitan of qudrat is the one who wants to become Fir'aun, become rich, become wealthy. This much wealth from whom? From where? This world has not given this much.
The Fir'aun of the time, غير حسني غير مبارك. He is not Hasin, he is not Mubarak. He is manhus and he is also ugly. Husni Mubarak has $70 billion, man. $70 billion. From where? And these the Western power, those who are believe in so-called capitalism, that is his right. He can grab as much as. So Islam says no. This shaitan qudrat is going to lead you towards the destruction of humankind. You have to fight against these people. So there has to have one opposite thing in order to follow. Once we say ghairil maghdub, we need siratal ladina an'amta alayhim. That's what Quran says, Atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Who are these ulul amr? Those who do not seek wealth. They don't say, Mawla Ali says, Ghurri ghairi. Ghurri ghairi, go and deceive any other man, not me. Ghurri ghairi. قد طلقتك ثلاثا لا رجعة فيها عيشك قصير. While we are remembering, say it's a beautiful, last time we went to camp, the camper, the guard says, first lesson is, there are bears here, man, be careful. Everybody shocked, oh, how could we? So if you want to survive yourself, if bear attacks you, what you do? Play dead. Play dead. Don't try to run because it goes faster than human being. And don't even try to fight back. One is enough. You will dead. So what you do? Play dead. Hadith says, Mutu qablan tumutu. In this world, die before death falls upon you. That means world is attacking and you become dead. Imam Ali says, Mutu qablan tamutu. If you want to survive in this world, dead before death falls upon you. How could I die? That means you play dead, man, because this world never belongs to you. If you want to be away from the sight of this world, play dead. Salawat padhiye Muhammad wa ala Muhammad. Wa'ajjil faraj. This shaitan shahwat. Remember all guys, today don't forget this. Shaitan shahwat, desire. Shaitan desire. Shaitan sarwat, shaitan of wealth. Then we have shaitan odrat, shaitan of power. Libya is a real going to kill everyone till now. It's a so grim news. Allahu Akbar. More than 3,000 people have been dead. Some people, they say maybe more. The entire military, many people, those who disobeyed him, asked him to execute, and without discriminately, without any thinking of who are these people. They are human beings. And these Western countries, those who after Saddam's fall, they helped him because he said, yes, sir, we believe in you. Because he believed in us, that's why all of his Sattarul Uyub, Qaziul Hajat. As long as we believe in their system, we are good. If we don't believe in our system, we are the biggest. So when the Quran says, there are two energies, man. One energy of shaitane qudrat. In order to repel, you have to see Atiullah wa Atiul Rasul wa ulil amri minkum. Imam Khomeini, while he was dying, he wrote a wasiyat. He said, I don't have any wealth. All belongs to Imam Zamana. Whatever I am leaving behind belongs to Imam Zamana, belongs to the world. This is the two. Salawat padhiye Muhammad wa ala. Salli ala Muhammad. Wa'ajjil faraj. ज़रूरी है कि हम लोग इन बातों की तवज्जो करें. अल्लज़ीना लम यल्बसू ईमानहुम, जिनका ईमान जुल्म के साथ पोशीदा नहीं है, यानी जुल्म को उन्होंने पहना नहीं है. क्या होगा उनके लिए? उनके लिए अमन होगा. लहुमुल अमन वहुम मुहतदून. वो लोगों के लिए सुकून होगा और वही लोग हिदायत याफ्ता होंगे. जुल्म
ایک مرتبہ انسان گناہ کرتا ہے، یہ ظلم بر نفس ہے. ایک مرتبہ گناہ کرتا ہے ظلم بدیگران. ذات پروردگار اس ظلم کو قبول نہیں کرتا جو دوسرے کو ظلم کرے انسان. خدا ممکن ہے کہ ہمارے تمام گناہ کو بخش دے. چنانچہ شریعت کے احکامات، مثلا بالغ نہیں ہو، ٹھیک ہے نماز نہیں پڑھو، مگر نماز اچھا ہے کہ تم پڑھو. بالغ نہیں ہے نماز. اچھا بالغ بھی ہو گئے، بیمار ہو، کوئی بات نہیں ہے، مگر لیٹے لیٹے نماز پڑھو. تو معلوم ہوا فلیکسیبلٹی موجود ہے. اگر رمضان ہے، روزہ رکھنا، بیمار ہو گئے ہیں تو کیا کرنا چاہیے کہ روزہ تمہارے لیے معاف ہے، نیکسٹ جب اچھے ہو جاؤ رمضان کے بعد آتا. تو فلیکسیبلٹی اللہ کے احکامات میں. اور دیکھیے جب حج نہیں ہے، پیسہ نہیں ہے، حج ہی نہیں ہے، پیسہ نہیں ہے، خمس کی تاریخ کو بیٹھے خمس کا حساب کرنے کے لیے کچھ سیونگ ہی نہیں ہے. یار یہ کینیڈا میں ہر چیز کھینچ لیتے ہیں آج کل، تو گیس میں بھی کھینچ رہے ہیں روزانہ، ہر ہفتہ زیادہ سے زیادہ کھینچتے ہیں، ہمارے پاس بچتا ہی نہیں ہے. تو کیا کریں گے؟ خمس نہیں ہے اس دن، جس دن حساب کرنے کے لیے میں بیٹھا خمس کی تاریخ میں کچھ بھی موجود نہیں کا، خمس دو نہیں. تو جب نہیں ہے تو نہیں ہے. تو شریعت کے احکامات فلیکسیبل ہیں، لیکن جب ظلم کا مسئلہ آتا ہے تو شریعت کے احکامات فلیکسیبل نہیں ہے. جیسے انسان نے کسی پر ظلم کیا، خدا کہتا اب میرے ہاتھ میں نہیں ہے، جس پر تو نے ظلم کیا ہے وہ جب تک نہیں بخشے گا تمہارا حساب، بہت ہی خطرناک چیز ہے، تمہارا حساب ہم صاف نہیں کریں گے جب تک کہ. تو اگر اس قانون کو وہ جو شیطان قدرت، جس کے پاس قدرت ہے، سمجھ جائے تو پھر وہ قدرت کی تصور بھی کہاں سے کرے گا؟ معلوم ہے کہ زوال آنے والا ہے. وقال الذین، قرآن یہ کہتا ہے کہ ذات پروردگار کہتا ہے کہ تم لوگ جہاد کیوں نہیں کرتے؟ والمستضعفین من الرجال والنساء والولدان، تم لوگ جہاد نہیں کرتے؟ اٹھو پکارو، عورتیں بھی اٹھو، مرد بھی اٹھو، پکارو، آواز دو، سب یونائٹڈ ہو جاؤ. دیکھو آج اگر امام خمینی کی بات اگر سنے ہوئے تو ہوتے، اس وقت اگر عراق میں اٹھے ہوتے تو امریکہ داخل ہی نہیں ہوتا تھا. اس وقت اگر بحرین نہیں اٹھے تو آج دنیا کا نقشہ ہی کچھ الگ ہوتا تھا. اس وقت اگر ایجپٹ اٹھتا تو ساری دنیا آج کہیں نہ کہیں ہوتی تھی. لیکن سنا نہیں ہوتا، کوئی سمجھے ہی نہیں، سب لوگ ان کی آواز پہ لگ بائک بولے. جی بڑے شیطان کی، اسے شیطان قدرت کی. اور جو شیطان قدرت کے بعد رحمان قدرت کے پاس اگر آتے، ولایت ذات پروردگار کے پاس آتے تو کبھی آپ ان کو پریشانیاں نہ ہوتی تھی. آج بد سیکھ رہی ہے دنیا، بلکہ آج کی خبر یہ ہے کہ یہاں تک کہ قطر کے لوگ بھی آہستہ آہستہ ڈاٹا جمع کر رہے ہیں فیس بک میں، اور پبلک ایک دن باہر آنے والی ہے. اور اس پریشانی سے نجات حاصل کرنے کے لیے اس بیمار کو بھی لے کر کے گئے یہاں سے کہ $235 بلین بانٹو. اب یہ تمام بانٹنے کی چکر، اس کی چکر کیا ہے؟ اب کرسیوں کو بچانے کی چکر ہے. یہ تمام جو ہل رہی ہیں یہ جانے والی. قرآن کہتا ہے کہ نہ، یا وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلِبٍ يَنْقَلِبُونَ. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا، جو ظلم کرتے ہیں کس حالت میں ہوں گے. قرآن کہتا ہے، قرآن کی کھلی اعلان ہے، جو ظلم کرتے ہیں ان کے لیے صاف معلوم ہو جائے گا کہ وہ کس صورت میں ہوں گے. تو دو چیزیں لے کر کے جائے آج کے مجلس میں، ستم ستیزی اور ستم کہتے ہیں ظلم. ظلم کو قبول کرنا اور ظلم کرنا دونوں بھی منع ہے. اجازت نہیں ہے کہ ہم ظلم کو قبول کریں. اسلام نے اجازت نہیں دی ہے کہ کوئی ظلم کر رہا ہم پر، صبر کے معنی یہ نہیں کہ ایکسپٹنگ ہیوملیشن، کوئی مار رہا ہے صبر نہ. اسلام کہتے ہیں مارو، اگر تمہارا حق ہے، اگر کسی نے تماچا مارا تمہارا حق ہے مارو، مگر اچھا ہے کہ تم معاف کر دو. معاف کرنا بہت بلند چیز ہے، لیکن تمہارا حق ہے. اسی لیے دعا کمل مولانا کیا فرمایا، وَمَنْ أَرَادَنِي بِسُوءٍ فَأَرِدْهُ. بہت سے نوجوان پوچھتے مولانا یہ دعا مولا علی کرنا ہے، پروردگارا تو دیکھ لے ان کو جو میرے خلاف پلان کر رہا ہے، پروردگار تو ان کے خلاف پلان کر، یہ میرا حق ہے، بخش دینا. میرا صلوات پڑھیے محمد علی محمد وعجل فرج. ذات پروردگار نے مثالیں قرآن میں دی ہیں، تلک الامثال نضربها للناس. یہ مثالیں لوگوں کو دیتے ہیں تاکہ انسان ان مثالوں سے سبق حاصل کریں. فرعون کے مقابل میں اٹھنے والے حضرت موسیٰ تنہا تھے، ان کی کچھ بھی نہیں تھا، ان کے پاس کوئی پاور نہیں تھا. کیا تھا ان کے پاس؟ ذات پروردگار کا وہ ایمان تھا جو ان کے پاس موجود تھا. اگر قدرت ایمان کے ساتھ انسان اٹھے گا تو اس کی کامیابی یقینی اور لازمی ہے.
قرآن نے حکم دیا ہے کہ ظلم کو قبول نہ کرو اور ظالم کے خلاف کھڑے ہو جاؤ. چنانچہ بہت سے لوگ ہم سے سوال بھی کرتے ہیں مولانا کیا بات ہے کہ ایکسیڈنٹس میں ہزاروں مر جاتے ہیں, ایک بمباری ہوتی ہے جیسے ہیروشیما ناگاساکی, اب یہ خود عراق میں 1 ملین مر گئے, لیکن کربلا کے 72 کے لیے کیوں اتنی یادیں ہو رہی ہیں؟ کہ یہی تو فرق ہے, جو ظلم کے خلاف ڈٹ جائے اس کا نام ہے حسین. انہیں کیا کہنا امام حسین, یہ کہہ رہے ہیں کہ کچھ بھی ہو میں تجھے قبول کرنے والا نہیں ہوں, تمہارا گھر لے لوں گا, تمہاری دولت لے لوں گا, تمہیں مار دوں گا, تو سب ختم کر دو. لا غیر نحن الی ربنا لمنقلبون. صلوات پڑھیے محمد والے محمد. آپ لوگ تک واہ اللہ. حضرت موسیٰ نے جب چیلنج کیا فرعون کو, اور بائی دا وے سب سے زیادہ ریپیٹڈ کس کا قصہ ہے قرآن میں؟ حضرت موسیٰ کا. 36 مرتبہ حضرت موسیٰ کا نام ہے, نام کے ساتھ سب سے زیادہ. کیوں؟ اس لیے کہ بہترین ایگزامپل ہے یہ ریجڈ قوم جو اسرائیلی ہیں, اس قوم کی ریجڈنس, کننگنس, ان کی برائیوں کو سمجھنے کے لیے اس سے بہتر کوئی نہیں کہ بار بار ذات پروردگار نے قرآن میں یہ قصے بیان کیے ہیں. حضرت موسیٰ نے چیلنج کیا, اولو جئتک بشیء مبین, سورہ اعراف قصہ موجود ہے. حضرت موسیٰ نے کہا کہ فرعون ارسل معی بنی اسرائیل, تو نہیں میں بنوں گا صراط الذین انعمت علیہم کا نمائندہ, میں بنوں گا. اس نے کہا اچھا میرے گھر کی ہماری بلی ہمیں سے نہیں, میرے گھر میں پلے, تم بڑے اور تم نے وہ سب کیا, تم میرے مقابل میں آئے, تم کیا لے کر کے آئے ہو؟ حضرت موسیٰ نے کہا اولو جئتک بشیء مبین, میرے ساتھ نشانی ہے, 2 نشانی. ایک نشانی یہ ہے کہ عصا کو پھینکا, اژدہا بن گیا, ہاتھ کو جیسے نکالا تو ید بیضا جیسے ہتھیلی کو جب نکالا تو نور کی طرح سارے دربار میں چلے. اب یہ پلٹا ادھر ادھر دیکھا, حواریین جو ہیں خطرناک ہوتے ہیں. آج بھی جو ہے معمر گدافی کو بھی جو ہے بچانے کی کوشش کر رہے ہیں, وہ حواریین ہی ہیں. حالانکہ ختم ہو گیا سب کچھ, حالت بہت خراب ہے, مگر اس کے بعد بھی بچا رہے ہیں. حوارین کی طرف دیکھا فرعون نے, انہوں نے کہا ارے یہ تو جادوگر ہے, میں یہ تو دیکھو عصا کو پھینک رہا ہے, سانپ بن گیا, اژدہا بن گیا, ہاتھ میں وہ روشنی ہے, یہ تو جادوگر ہے. کیا کرنا ہے؟ پورے جادوگروں کو بلاؤ. دیکھیں اچھی طرح سے قصے کو بہت اچھی طرح سے لیجیے اور نتیجے کے بعد انشاءاللہ جائیے, آپ کی زحمت تمام. بہت ہی خوبصورت ہے قرآن. آئے ہے تو ایک مرتبہ وہ فرعون بادشاہ ہے, خدا ہے, لارڈ آف دا ٹائم, استغفر اللہ, انا ربکم الاعلی, سب سے پاورفل. جب اس نے جمع کیا ہوگا تو کیسے پاورفل ساحروں کو جمع کیا ہوگا, جادوگروں کو جمع کیا اس نے. جب آئے جادوگر دربار میں, انہوں نے کیا پوچھا؟ انہوں نے پوچھا کہ جب ہم کامیاب ہوں گے اِنَّ لَنَا أَجْرًا, کیا ہم کو تو جزا دے گا جب ہم کامیاب ہوں گے؟ اس نے کہا جزا کی کیا بات ہے, اِنَّكُم مِّنَ الْمُقَرَّبِينَ, میں تو تم کو مقرب بنا لوں گا. آج بھی امریکہ کیا کہتا ہے, جو ہمارے ساتھ رہا تم کو مقرب بناؤں گا. جیسے ہی عراق کا پرابلم ہوا کیا کیا, قذافی سرنڈر ہو گیا. سرنڈر ہوتے ہی جو وہی آدمی جس پہ کہہ رہے تھے کہ ہمارا دشمن ہے, سب کچھ ہے, فوراً اس کو گلے لگا لیا. اب اس کی تمام گناہ معاف ہو گئے, اب اس کے خلاف نہیں بولنا, پوری رپورٹنگ ختم. آج کوئی بھی سعودی میں کیا ہو رہا ہے, کتنا ظلم ہو رہا ہے, کوئی بولنے والا نہیں ہے. اس لیے کیا ان کے الائز. قرآن کہہ رہا ہے کہ یہ کام آج کا نہیں, پھر انہوں نے بھی کیا. فرعون نے پوچھا کہ بتاؤ کیا کرنا چاہیے, کہ جادوگروں کو لاؤ. جادوگر جب آئے تو انہوں نے پوچھا کہ اِنَّ لَنَا أَجْرًا, ہمارے لیے کوئی اجر ہے, ہم کامیاب جب ہو جائیں گے. کہ وَإِنَّكُمْ لَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ, میں تو تم کو کلوزسٹ الائی بنا لوں گا, تم پریشان کیوں ہو رہے ہیں. چلو بھی ہو گیا. جب حضرت موسیٰ پہنچے تو انہوں نے کہا چلیے لائیے بھی شروع کیجئے. سارا قصہ معلوم ہے, سورہ اعراف میں پورا تفصیل سے قصہ موجود ہے. حضرت موسیٰ نے کہا کہ چلو بھی شروع کرو, تم لوگ بلائیں چیلنج. چنانچہ انہوں نے پھینکنا شروع کیا رسیوں کو, وہ سانپوں میں تبدیل ہوئے. حضرت موسیٰ نے اپنے عصا کو پھینکا,
تلقف ما یافکون، سب کو نگل گیا۔ ایک مرتبہ فرعون بے ہوش ہو گیا، نہ صرف فرعون بے ہوش ہوا بلکہ جتنے جادوگر تھے سب کیا کرے، فخروا سجدا وبکیا، سب لوگ سجدے میں گر گئے۔ کیا کہا انہوں نے، آمنا برب العالمین، آمنا برب العالمین، ہم ایمان لائے لارڈ آف دی یونیورس پر۔ ختم ہوگی بات نا، رب موسیٰ و ہارون، نہ صرف عالمین، یہ کو بھی، یہ بھی خود کو اپنے آپ کو رب العالمین کہہ رہا ہے۔ یہ خدا نہیں ہے ہمارا، عالمین کا کون سا عالمین کا رب ہے؟ جو موسیٰ و آیا ہے، توجہ کا طالب ہوں۔ اب دیکھیں اس رکوع میں سبحان ربی العظیم و بحمدہ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، سبحان ربی العلی و بحمدہ اللہم صلی علی، کون سے رب؟ محمد وعلی محمد والا رب ہے جی، محمد وعلی، سب بڑی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم۔ غور کرے قصہ کتنا خوبصورت ہے۔ آمنا برب العالمین، برب العالمین، رب موسیٰ و ہارون، ایسا رب جو موسیٰ و ہارون کا رب۔ ایک مرتبہ اس نے کہا کہ یہ کیا بات ہوئی بھائی، ہماری بلی، ہاں آمنتم قبل ان آذان لکم، میری اجازت کے بغیر ایمان لائے۔ بھائی ایمان کسی کی اجازت مانگتا ہے یار تھوڑی ہے جگہ ڈال، ایمان جو ہے کسی کی اجازت نہیں مانگتا، جب ایمان آ جاتا ہے تو آ جاتا ہے۔ اس پر پتھر بازی کیجئے وہ مومن ہی رہتا ہے، اس پر کوڑے لگائیے وہ جی حضرت بلال پر پتھر مار رہے ہیں، کوڑے لگا رو کہہ رہے، نظر آنے کے بعد وہ کیسے انکار کرے گا؟ جس نے اشہد ان کہہ دیا تو وہ کیسے رب موسیٰ و ہارون۔ فرعون نے کہا ہیں کیا کر رہے ہو؟ آمنتم قبل ان آذن لکم، میری اجازت کے بغیر تم ایمان لائے، لأقطعن ایدیکم، میں تمہارے ہاتھوں کو کاٹ دوں گا اور تمہارے پیروں کو کاٹ دوں گا، وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ اجمعین، سب کو ہینگ کر دوں گا، ٹکڑے ٹکڑے کر دوں گا۔ وہی آواز ہے اس قذافی کا بیٹا کہہ رہا ہے کہ ہم آخری بلٹ تک لڑیں گے۔ کس کو مار رہے ہو؟ تمہارے ملک کا، تمہارا اپنا، کیسے مارو گے؟ تو معلوم ہوا جب قدرت، شیطان قدرت معراج پہ پہنچتی ہے تو فرعونیت بن جاتی ہے۔ صلوات پڑھیے محمد والے محمد، صلی علی محمد۔ میرے بچوں کو جاتے جاتے سمجھائیے، یہ جو قصہ سنا رہا ہوں میں قرآن کا، اپنے بچوں کو کار میں سمجھائیے۔ دیکھیے بہت اچھا سمجھا۔ جب آئے تھے تو کس سے پوچھا تھا ہوں مدد؟ جب آئے تھے جادوگر، اِنَّ لَنَا اجرن، جب دربار میں آئے تھے تو کس سے پوچھا؟ فرعون سے، کیا ہم کو اجر ہے یا نہیں بھی؟ آج کس سے پوچھ رہے ہیں؟ آج ہم اگر تمہارے الائنس ہو گئے تو کیا کرے گی؟ امریکہ کہتا کہ میں 2 بلین ایئرلی، 1.5 بلین ایئرلی میرے ساتھ ہو جاؤ۔ وہ بلین کبھی ہاتھ میں ملتا نہیں ہے، کسی کو پتا بھی نہیں۔ جتنی بھی ایڈ جو ہوتے ہیں یا پرانے جو جنگ ہوتا ہے ان کا پورا، وہ سب وہاں پر لا کر کے اونڈل دیتے ہیں۔ تم کو اگر تم ہم کو مان لو تو ہم اِنَّ لَنَا اجران، جب ہم تمہارے پاس آ جائیں گے تو ہمارے لیے کوئی اجر ہے؟ تو یہ کہے گا بالکل اجر ہے، تم میرے قریب ہو جاؤ گے۔ جب آئے تھے تو فرعون کے جادوگر کس سے مدد مانگ رہے تھے؟ فرعون سے۔ جب ایمان آ گیا تو کیا کہا انہوں نے؟ دیکھیے بہت اچھی طرح سے، بہت خوبصورت ہے قرآن، اس کو زیادہ سے زیادہ پڑھیے۔ جیسے ہی ایمان آیا یہ فرعون نے کہا میں مار دوں گا، قتل کر دوں گا، دبا دوں گا، ختم کر دوں گا، ہینگ کر دوں گا۔ انہوں نے کہا لا ضیر نحن الی ربنا لمنقلبون، اب ہمیں پرواہ نہیں ہے، اب اللہ کی طرف آئے ہیں۔ جب تک ایمان نہیں آتا دولت کا شوق ہے، شہوت کا شوق ہے، ثروت کا شوق ہے، قدرت کا شوق ہے۔ جیسے ہی یہ ایمان آ گیا، نہ دولت چاہیے نہ شہوت چاہیے، نحن الی ربنا لمنقلبون، اب ہم اللہ کی طرف پلٹ گئے، ہمیں کوئی چیز کی ضرورت نہیں، تو ہم مار لے، ختم کر دے، مر جائیں گے لیکن تیرے سامنے سر نہیں جھکائیں گے، اس لیے کہہ دیا آمنا رب۔ دیکھیے خوب، امام حسین نے بھی یہی تو کہا تھا کہ کچھ بھی کر لے نہیں ہوگا، ہم قبول کرنے والے نہیں، بیعت نہیں کریں گے۔ سرداد و نداد دست در دست یدی، سر دے دی، نہ صرف سر دے دیا بلکہ اس گھر کا ایک ایک بچہ بھی حسینی تھا،
ایک بچہ بھی. کہیں پر جناب سکینہ نے گریا کیا، تماچے لگے، آپ قصے سنتے ہیں، روتے ہیں، گریا کرتے ہیں. ہم لوگوں کو گریا کرنا ہمارے ساتھ ہی ہے، لائف ہی ایسی ہے. لیکن یہ گریا شجاعت کی دلیل ہے. کہیں ایسا نہ ہو کہ میدان عمل میں ہمارے پاس گریا درمیان میں آ جائے. نہ، میدان عمل میں یہ گریا بہت قوی کر دے اور انسان کو حسینی بنا دے. کہیں پر تاریخ میں پڑھا ہے کہ جناب سکینہ نے کہا کہ چلو ہم سرنڈر ہو گئے، اب پانی دے دو تم، ہم باعث کر لیں گے، تمہارے پاس آ جائیں گے. کہیں پر چھوٹے سے بچے نہیں ہے، کہیں تاریخ میں نہیں ملتا. تو معلوم ہوا تربیت گاہ حسینی کچھ ایسی تھی جس کا 6 مہینے کا بچہ بھی تیار نہیں تھا ظالم کے سامنے سر کو جھکائے. تو ظلم ستیزی اور ظلم پذیری دونوں چیزیں اچھی نہیں ہیں. نہ ظلم کرنا اچھا ہے، نہ ظلم کو قبول کرنا اچھا ہے. کب کرے گا؟ جب انسان اپنے اندر گناہوں سے ریپل کرنے کی جب طاقت حاصل کرے گا تو پھر ظالم سے لڑنے کی طاقت اس میں آتی چلی جائے گی. جتنا گناہوں سے دور ہوتا چلا جائے گا اتنا ہی وہ ظالم کے خلاف کھڑے ہونے کی تیاری کرے گا. اسی لیے آواز دیتے ہیں ہم لوگ، اشہد انک قد اقمت الصلاۃ وآتیت الزکاۃ وامرت بالمعروف ونہیت عن المنکر. اس کے بعد کا جملہ ہے واطعت اللہ حتی اتاک یہ کہاں سے جملہ؟ یہ قرآن کی آیت ہے. وَعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ. اللہ کی عبادت ایسی کر جب تک کہ تجھے یقین نہ آ جائے. یقین کہاں ہے؟ یقین کس کو کیا ہے؟ معصوم کو یقین نہیں تھا. یقین یعنی آخری سانس، موت تک تو اللہ کی عبادت کر. حتی اتاک الیقین یعنی آپ نے نمازوں کو قائم کیا، زکوٰۃ دیا، کب تک؟ موت آنے تک. تو معلوم ہے زکوٰۃ اور نماز حسین کی کچھ اور ہے. ہمارے نگاہوں میں رکوع و سجدہ، امام حسن کہہ رہے نا پورے خاندان کو اجاڑ دینا. ترکت الخلق ترا فی ہواک وایتمت العیالی لکی اراک. پروردگارہ میں نے تیری محبت میں سب دے دیا، سب کچھ دے دیا، اب کچھ بھی نہیں ہے. میں نے میرے بچوں کو یتیم کر ڈالا تاکہ تجھ سے ملاقات کروں، بس میری بات ہو گئی. آج کی مصائب میں ایک جملہ یاد رکھ لیجئے، میری طرف سے نہیں، آیت اللہ جواد آمولی، بہت خوبصورت. کربلا کا غدیر. غدیر میں کیا کہا تھا امام سرکار نے؟ من کنت مولا فہاد علی مولا. یہ علی، میں جس کا مولا ہوں، علی اس کا مولا ہے. اب رسول اللہ کی جگہ کون تھی؟ جناب زینب. یا جدہ ہاد الحسین، وہاں رسول اللہ کہہ رہے ہیں ہاد علی، اور زینب کہہ رہی ہے ہاد الحسین. یہاں پر بھی بتا رہی ہے کہ ولایت کا مسئلہ سمجھو، ادھر جو ہے یزید ہے، یہاں حسین ہے. ہاد الحسین، ہاد الحسین. یا رسول اللہ وہاں ہاد علی. مگر جب ہاد علی کہہ رہے تھے آپ، چاروں طرف آپ کے اصحاب موجود تھے، آپ کا شکم سیر تھا، آپ پانی سے سیر تھے، کوئی آپ پر زخم نہیں تھے. لیکن جب زینب کہہ رہی ہے ہاد الحسین، اس کا جسم زخمی ہے، اس کا جگر زخمی ہے، اس کی آنکھ زخمی ہے، سب کچھ اس نے لٹا دیا ہے، اور تعارف کرا رہی ہے ولایت کو. ہاد الحسین یا جدہ ہاد الحسین. یا رسول اللہ جب آپ نے ہاد علی کہا تھا، علی زخمی نہیں تھا، علی سالم تھا. جب زینب کہہ رہی ہے ہاد الحسین مرمل بالدماء، جو خون میں لت پت پڑا ہوا ہے، جس کا امامہ اور ردا پھٹی پڑی ہے اور جسم کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے ہیں، مقطع ہاد الحسین. زینب یہ بتا رہی ہے کربلا کا معجزہ بھی غدیر ہے. غدیر میں میرا نانا کہہ رہا تھا ہاد علی، میں کہہ رہی ہوں ہاد الحسین. وہاں بھی ولایت
ولایت کا تعارف ہو رہا تھا، یہاں بھی ولایت کا تعارف ہو رہا تھا. یہاں کے تعارف میں وہاں کے تعارف میں فرق یہ ہے، یہاں گھر لٹا کے تعارف کیا جا رہا تھا، وہاں سارا گھر سالم تھا. حاضل حسین، توجہ، بس ایک ہی جملہ، ایک مرتبہ زینب نے کہا نانا حاضل حسین، یہ آپ کی بیٹیاں صبح سے ساری قربانیاں دی ہیں، مگر زینب نے کبھی مدینے کا رخ نہیں کیا. لیکن جب مولا کی شہادت ہوئی حسین کی، مدینے کا رخ کر کے یہ کہا یا جدو، شہزادی اون محمد کی شہادت ہوئی تھی، آپ نے یا جدہ نہیں کہا. ارے علی اکبر کے سینے میں برچی لگی تھی، آپ نے یا جدہ نہیں کہا. قاسم کی لاش معمر ہوئی تھی، یا جدہ نہیں کہا. اب حسین جواب دے گی زینب سارا مسئلہ ولایت کا ہے، اس کو اگر پہچان لو تو سمجھ جاؤ کہ یزید کون ہے اور حسین کون ہے. سب کچھ لٹنے کے بعد حسین کی بہن نے آواز دی، بھائی نے سب کچھ لٹا دیا ہے. لیکن دنیا جانے، بہت ہی اچھا جملہ ہمارے عالم نے کہا ہے، دونوں کی شہادت کربلا میں بھی ہوئی. ایک حسین کی شہادت، دوسرے زینب کی شہادت. زینب کی شہادت کربلا میں کیسے ہوئی؟ اس لیے کہ ذبح کرنے کے دو طریقے ہیں. ایک جانور کو آپ چھری چلاتے ہیں، ایک جانور کو چھری نہیں چلاتے. مثلا مچھلی کا ذبیحہ یہ نہیں ہے کہ اسے چھری چلائیں، پانی سے باہر نکال دیجئے، پھر وہ مچھلی ختم ہو گئی، اب وہ آپ کے لیے ذبیحہ کہلاتی ہے. روز عاشور بھائی تلوار کے ذریعے سے شہید ہوا، بہن کا ذبیحہ ادھر چادر چھینی. صلی اللہ علیہ یا ابا عبداللہ وعلى الارواح التي حلت بفنائك واناخت برحلك عليكم منا السلام ابدا ما بقيت وبقي الليل والنهار. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى اولاد الحسين وعلى اصحاب الحسين جميع شهداء کربلا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خدایا پروردگار بحق محمد وآل محمد ظلم اور ظالم کے خلاف لڑنے کی صلاحیت عنایت فرما. پروردگارہ مظلومین کی مدد کرنے کی توفیق عنایت فرما. ظالمین کا صفایا کر، مظلومین کی مدد کر. تو نے وعدہ کیا ہے کہ تو مظلومین کی مدد کرے گا. پروردگارہ اس نصرت کو جلد سے جلد بحرین میں بتا دے. بحق محمد وآل محمد پرچم اسلام کو بلند فرما، دشمنان اسلام کو نابود فرما، ظالمین کو، دہشت گردوں کے سرغنوں کو تہس نہس کر دے. مظلومین کی مدد فرما. مومنین جہاں جہاں ان کی جان، مال، آبرو و عزت کی حفاظت فرما. شب جمعہ ہے، ہمارے مرحومین کو بخش دے. جن کو تو نے بخش دیا ان کو جوار امام جگہ عنایت فرما. مالک ہماری تمام پریشانیوں کا آسان سا حل یہ ہے کہ تیرے ولی کا ظہور فرما. ہم سب کو ناصر و نشر